नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम सामाईन को मेरी तरफ़ से और मेरे चैनल नूर कुरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बाखैरियत होंगे, आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। आज जिस अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो पर्दे के बारे में है कि ख़वातीन का पर्दा कितना है और करना क्यों ज़रूरी है। पर्दे पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी शर्म हया के बारे में बात करना चाहती हूँ। शर्म हया के बारे में तमाम लोग जानते हैं कि शर्म हया क्या चीज़ है और ज़रूरत हमारी क्या है कि हम शर्म हया के पहलुओं के ऊपर पूरा उतर भी रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर हमने फ़ोकस करना है। शर्म हया नेक लोगों का इहलाकी वस्फ़ है और ये सिर्फ फितरी है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है। अल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स को बुराइयों से रोकना चाहता है उसमें ये वस्फ़ भर देता है, जिसकी बिना पर इंसान दूसरों का एहतराम करता है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफ़त को बहुत अच्छा करार दिया है। हज़रत ज़ैद बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मज़हब में एक खसूसी वस्फ़ होता है और इस्लाम की ख़ास सिफ़त शर्म हया है। इब्ने माजा। हया और ईमान एक साथ होते हैं, यानी इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा ईमान होगा उतनी ही ज़्यादा हया होगी, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान एक जगह रखा गया है, इनमें से जब एक को उठाया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। वही की आज इस टॉपिक पर मैं अपनी प्यारी बहनों, बेटियों और माओं से बात करने जा रही हूँ। वो टॉपिक है पर्दा। पर्दे के बारे में सूरत नूर आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों को फरमा दें कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपने आप की हिफाजत किया करें। ज़ालिका अज़्का लहुम, ये इनके लिए बड़ी ही पाकीज़गी की बात है। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला को इसकी खूब खबर है। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाईमान औरतों को फरमा दीजिए कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपने आप की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश को हरगिज़ ज़ाहिर ना किया करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, सिवा उसके कि जो ज़ाहिर हो वो अपने गिरेबानों पर चादर दुपट्टे डाल रखा करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी आराइश हरगिज़ ज़ाहिर ना किया करें। यानी इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों दोनों के लिए एक ही हुक्म सादर किया है कि अपनी निगाहों को नीची रखें। इसका क्या मतलब है कि हर शर का आगाज़ नज़रों से ही होता है। जब नज़रें बेबाक हो जाती हैं तो वो गुनाह की मुर्तकिब हो जाती हैं। शैतान एक मर्द और एक औरत के दरमियान में ऐसे मौजूद होता है जब वो तन्हा होते हैं मर्द और औरत, जैसे कि इंसान के जिस्म में खून बहता है, खून का गुज़र होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में एक मर्द और एक औरत को एक जगह तन्हा बैठने से मना फरमाया है। तो नज़रें नीची रखने का मतलब ये है कि नज़र भर के दूसरे को देखना और बुराई का ख्याल दिल में आ जाना, ये इस चीज़ से मना फरमाया है। औरतों के लिए एक और बात कही गई है कि वो अपने सीनों पर चादर या दुपट्टा ओढ़ के रखें। जिस्म का हरगिज़ कोई ऐसा चीज़ नुमाया ना हो, कोई ऐसा हिस्सा नुमाया ना हो जिससे बुराई का जहन में इंकशाफ पैदा हो, यानी बुराई दिल में आ जाए जिसको देख के। अपने जिस्मों में ढीला ढाला लिबास पहने और ऐसा लिबास ज़ेब तन करें
کہ جسے جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہوں۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آج کی بچیوں کو جب میں دیکھتی ہوں بہت دکھ ہوتا ہے، بیٹیوں کو، بچیوں کو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں پہلی بار ان کے پاس بٹھایا تو تبھی بھی ان کے جسم پر پورا لباس موجود تھا، جو کہ شیطان نے بعد میں اتروا دیا اور ان کی زینت نمایاں ہو گئی۔ تو ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم رحمان نے تو ہمیں مکمل لباس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، مکمل لباس اور پردے کے ساتھ عورت اور مرد کو جو ہے نا ایک خوبصورتی بخشی، لیکن شیطان نے کیا کیا تھا؟ جنت میں بھی ان کا لباس اتروایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروا کے۔ اور آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شیطان کے پیروکار کیا نہیں بنے ہوئے؟ اسی طرح جتنا کم سے کم لباس پہننے کی طرف توجہ دے رہی ہیں بچیاں یا بچے، اور جتنا چست لباس پہنا جاتا ہے، ٹائٹس وغیرہ، اسکرٹس، شارٹ شرٹس، سلیو لیس شرٹس، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی اس بات کے اوپر بھی نعوذ باللہ من ذالک، اس کے خلاف ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بچیاں کیا ہیں میری نظر میں؟ بچیاں ایک خوبصورت اللہ کا تحفہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان سب کو ایسی خوبصورت ایک قبر میں ہونا چاہیے کہ جس پر کبھی کوئی بری نظر نہ پڑے، اور کبھی کوئی ایسی نظر نہ اٹھے جو ان کی زندگیاں جس پہ داؤ پہ لگ جائیں۔ تو انسان جب اپنے آپ کو اتنا نمایاں کر کے باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ رنگ کی اور طرح طرح کی گندی نظریں ان کے اوپر جب پڑتی ہیں تو گناہ بن لذت تو ہوتا ہی ہے، اس عورت یا بچی کے زمرے میں آ ہی جاتا ہے، بلکہ نظر اس شخص، اس بچی کے ایمان کو بھی اور اس کے چہرے کے نور کو بھی کھا جاتی ہے، بری نظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی بھی ہوں گی جن میں سے ایک قسم کے پاس بیلوں کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ وہ کس طرح کے کپڑے ہوں گے کہ چاہے وہ سی تھرو ہوں، چاہے بہت ٹائٹ ہوں، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی فزیکل اپیرنس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی وہ بہت اونچے اٹھے ہوئے۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ اسی لیے ایسا کوئی بھی عمل مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلام کی غلط نمائندگی کرے۔ دیکھیں کہ آج جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بچیوں کو بے پردہ دیکھتے ہیں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور عام یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہی حالات دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ بلکہ عام جب شاپنگ کرنے بھی جائیں تو ماں ہونے کے ناطے، میں بھی ایک ماں ہوں، تو میرا دل کٹ جاتا ہے کہ طرح طرح کے لوگوں کی نظریں ان بچیوں کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ میرے حساب سے دین کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی محفوظ نہیں ہوتی، اور ان کی مائیں بھی، بہت سی میں نے ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں جن کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور میں حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا ان کے والد کو یا بھائی کو یہ گوارا ہے کہ ان کی بیٹیوں یا ان کی بیوی کی طرف کوئی گندی نظر اٹھ رہے؟ تو یہ جب ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، تو بہت افسوس سے مجھے دکھ ہو رہا ہوتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ کاش کوئی ایسا پردہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کوئی ایسا پردہ بچیوں کے اوپر میں فوراً ڈال دوں کہ جس سے وہ ہر بری نظر سے بچ جائیں۔ تو آپ مہربانی کر کے بیٹیاں، سب بیٹیوں سے، بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو اتنا تو کم از کم ڈھانپ لیا کریں کہ جس سے کسی حد تک دین اسلام میں وہ شامل رہیں اور آخرت میں جنت بھی ان کو ملے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسا مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ کسی اس زمرے میں آئے کہ وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے۔ اس کے علاوہ پردہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اسلام میں عورت کا پردہ کتنا ہے اور مرد کا پردہ کتنا ہے؟ مرد کا پردہ جو ہے وہ ناف سے لے کر ٹخنوں تک ہے، اور عورت کا پردہ سر کے بالوں سے لے کے ٹخنوں تک ہے۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی ایک جوان بچی اور وہ خوبصورت ہے، تو چہرے سے برائی کا آغاز ہوتا ہے، ہر چہرہ پرکشش ہوتا ہے جوانی میں، تو جب اس کے اوپر گندی نظر پڑتی ہے تو پھر برائی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو بچیاں اس بات کو سمجھتی ہیں ان کو تو میرا خیال ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیٹا آپ کے چہرے کا نور کہیں چھین نہ جائے، کم نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکات اور انعامات اور رحمتیں جو نازل ہو رہی ہوتی ہیں ایک باپردہ اور باوضو عورت کے اوپر، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آپ پلیز اپنے چہرے کو بھی کور کریں باہر جاتے ہوئے۔
لیکن یہ جو بات ہے کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ، یہ نہیں ہے اتنا، اس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ دین میں نہیں ہے، زور نہیں دیا گیا کہ لازمی آپ نے چہرہ بھی کور کرنا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کی خاطر اور برائی سے بچنے کے لیے چہرے کو کور کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل مسلمان مردوں میں بھی ماشاءاللہ سے یہ عجیب ہی میں نے دیکھی ہے بات کہ چلے لڑکوں میں تو ایک بے حیائی کا عنصر پایا ہی جاتا ہے، جو مرد ہیں ایجڈ مرد بھی ہیں انہوں نے بھی نکریں پہننی شروع کر دی، یعنی مشرقی چیزوں کو چھوڑ کر جب ہم مغربی چیزوں کو یعنی شیطانی چیزوں کو اپنائیں گے تو پھر ہمارا ایمان اور شرم و حیا کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جتنا زیادہ شرم و حیا کے لیے آپ پردے کا اہتمام کریں گے، اپنے لفظوں کے استعمال میں بے حیائی کے لفظ استعمال نہیں کریں گے، اپنا میڈیا، اپنی نظریں، ہر چیز پاک رکھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا۔ لیکن جو ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے تو ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو جو مغربی لوگ ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے بے حیائی عام ہے، ان کے لیے ہر طرح کی جو لمٹس ہیں کراس کرنا بہت آسان ہے۔ تو ہمارے اندر یہ جو شرم و حیا ہے یہی تو عورت کا حسن ہے، جتنا زیادہ باپردہ خاتون ہوگی، بچی ہوگی، جتنا زیادہ اس کے اندر ایمان ہوگا وہ اتنی ہی برائیوں سے دور ہوگی اور اتنی ہی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی اس کے اوپر اتنی رحمتیں اور برکتیں تو ہوں گی ہی، دنیا کی نظروں میں بھی اس کی بے پناہ عزت اور احترام ہوگا۔ تو آپ دیکھیں معاشرے میں آپ کبھی بھی کسی بھی مرد کا انٹرویو لیں، جو عورت اوپن ہوگی، جو بچی اوپن ہوگی، اس کے بارے میں آپ پوچھیں کہ بیٹے کیا آپ اس لڑکی سے شادی کرنا پسند کریں گے، تو وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ دیکھنے میں ماڈل اچھی لگ رہی لیکن ہم اپنی زندگی کا ساتھی اس کو کبھی نہیں بنائیں گے، بنسبت اس لڑکی کے جو کہ بظاہر اتنی خوبصورت بھی نہ ہو لیکن اس میں شرم و حیا ہے، ایمان ہے، باپردہ ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں یہی سوال کریں اسی لڑکے سے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں ایسی لائف پارٹنر پسند کرتا ہوں۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی بچی کا یا عورت کا مقام بڑھا دیتے ہیں جو اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرتی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کن کن سے پردہ ضروری ہے اور کن کن سے پردہ ضروری نہیں۔ تو جن سے بھی شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، ان سے تو پردہ لازمی ہے، اور جن شخصیات سے نکاح نہیں ہو سکتا، رشتے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان رشتوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ نور کی آیت نمبر 30 میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا لِبُعُولَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، مگر ان لوگوں کے لیے اپنا شوہر، اپنا باپ، شوہر کا باپ، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے بیٹے، اپنی بہنوں کے بیٹے، اپنی ساتھی عورتیں یعنی یہ جو محلے دار آ جاتی ہیں یا جن سے میل جول ہے، او مملکت ایمانہن، اور جو ان کی ملکیت میں ہیں یعنی نوکرانیاں وغیرہ، بالتابعین غیر اولی الارباتی، گھر کا کام کاج کرنے والے وہ مرد، من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ مرد جنہیں عورتوں کی کوئی خواہش ہی نہ ہو یعنی بوڑھے جو لوگ، بزرگ لوگ جو ہیں، اور وہ لڑکے جنہیں عورتوں کے پردے کی باتوں کا کوئی پتہ نہیں یعنی بچے ملازمین، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زیناتہن، اب کرنا کیا چاہیے؟ اور مومن عورتیں زور سے پاؤں نہ مارا کرے تاکہ سب کو ان کی چھپی ہوئی آرائشوں کا علم نہ ہونے پائے۔ بچیاں اکثر پازیبے پہن لیتی ہیں یا کوئی گھر میں ایسا بینڈ پہن لیتی ہیں جن سے چنچناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، یا وہ اپنی آوازوں کو چلتے پھرتے اتنا بلند رکھتی ہیں، ہلا گلا کرتے ہوئے راستوں سے گزرتی ہیں۔ ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ آپ جب راستوں سے چلیں تو اپنے آپ کو سمیٹ کے چلیں جس میں آپ کی آواز بھی اتنی بلند نہ ہو اور آپ کی چنچناہٹ اور اندر کی جو چیزیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، کوئی ایسی پازیب وغیرہ یا کوئی ایسی زیورات جس سے شور سے دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے اہل ایمان تمہیں بامراد ہونا ہے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ دیکھیں انجانے میں اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اسے انجانے میں غلطی اور اس نے فوراً اس کو ریئلائز کر کے توبہ کر لی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کا ارتکاب بندہ کر بیٹھے کہ پردے کا معلوم ہے لیکن پردہ نہ کرے، اور ایسی حالت میں باہر نکلے اور یہ نیت لے کے باہر نکلے کہ کوئی مجھے دیکھے اور میری خوبصورتی کو سراہے، بال کھلے چھوڑنے سے منع فرمایا، بال لازمی کھلے چھوڑ کے، جیسا کہ آج کے دور میں رواج ہے کہ بچیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سر عام کھلے بال پھر رہی ہوتی ہیں اور میک اپ ایسے ایسے کیے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے ٹھٹھا کرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہیں، سلیو لیس پہنے ہوئے یا ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے جس سے جسم نمایاں ہو رہا ہے، حد و حال نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو چھپا کے گزریں راستوں سے، اور غیر محرم کے سامنے ایسی حالت میں آنے سے گریز کریں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام شاید کسی ایسے دل تک، کسی ایسی بچی بہن یا بیٹی تک، ماں تک پہنچ جائے جو اس چیز پر جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہو اور اس کا دل تڑپ جائے یہ قرآن کی آیت سن کے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام میرا کسی ایسی بچی تک پہنچا دے اور وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ تو اس امید کے ساتھ آج اس ویڈیو کا اختتام کر رہی ہوں کہ آپ میں سے جو بھی یہ کوئی ویڈیو سنے گا، اس اللہ کے پیغام کو سنے گا، وہ آگے ضرور کسی نہ کسی ایسی بچی کو، بلکہ بہت بچیاں ایسی ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 30 ضرور ان بچیوں تک پہنچا دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اس بچی یا بیٹی کی نیت کے مطابق اس کو ہدایت ضرور دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت اس شرمندگی سے بچا لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ سب کا اللہ حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔